अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम खान सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ना सिर्फ फैसला किया है बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने के लिए भी कानूनी माहिरीन की मुआवनत हासिल कर ली गई है। और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद इन चारों शख्सियात के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। और ये मामला इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब के गिर्द जैसे ही कानूनी शिकंजा कसने की तैयारियां की जाएंगी, उसके साथ साथ एक अवामी रद्दअमल भी सामने आएगा और यकीनी तौर पर उस रद्दअमल को कंट्रोल करने के लिए वफाकी हुकूमत के पास किसी न किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इस अमर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस सारे के सारे अमल को यानी आर्टिकल 6 के तहत होने वाली कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर शफाफ अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत होने वाली कार्रवाई महज एक ऐलान, महज एक धमकी, महज एक ड्रावा साबित होगी या हकीकी मानों में भी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं लाहौर से बनी गाला के दरमियान चलने वाली मालगाड़ी की, क्योंकि इस मालगाड़ी के खिलाफ नैब ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और इस मालगाड़ी के ये जो तमाम असासे हैं, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के दौरान जो पैसे पकड़ने की शिकायत हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त की गई है, जो असासे बनाए गए हैं, जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया गया और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटियाँ और दीगर मामलात के लिए ज़मीन की मुंतकली की गई है और बाद में उस ज़मीन को फ़रोख्त किया गया है, इस सारे के सारे मामलात अब खुलने वाले हैं। और चूँकि ये मामलात खुलेंगे तो इसका ताना बाना भी यकीनी तौर पर जब लाहौर से निकलेगा तो खोदते 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 इसने बनी गाला तक जाकर ही इख्तिताम पजीर होना है। क्योंकि ये जो लाहौर से बनी गाला के दरमियान चलती थी मालगाड़ी, इस मालगाड़ी से जो फैज़याब होने वाले अफराद हैं उनकी फ़हरिस्त भी बहुत ज़्यादा तवील है। मेरा इशारा साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी सहेली, बल्कि दस्ते रास्त कहना चाहिए, फ़रा खान साहिबा, जो उनका जिस नाम से वो मशहूर है, असल नाम उनका फ़रा शहज़ादी है, उनके ख़िलाफ़ नैब ने अब बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का ना सिर्फ फ़ैसला कर लिया है बल्कि इसकी इंक्वायरी के लिए नैब इस्लामाबाद ने नैब लाहौर के DG शहजाद सलीम साहब को बाज़ाब्ता तौर पर हदायत कर दी है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। ना सिर्फ हदायत की है बल्कि उसकी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नैब की तरफ से जारी करदा इलामिया के मुताबिक इंक्वायरी नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर की जाएगी। DG नैब लाहौर को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। अच्छा, इस इलामिये के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, दो तीन, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस इलामिये में ये कहा गया है कि फ़रा खान पर मुख्तलिफ़ कारोबारों के नाम पर बहुत से बैंक अकाउंट्स रखने का इल्ज़ाम भी है। अभी गुज़िश्ता दिनों फ़रा साहिबा के 40 बैंक अकाउंट्स मुबैना तौर पर सामने आए थे और ये अकाउंट्स के बारे में ये कहा गया था कि इन अकाउंट्स के अंदर जो बड़ी तादाद के अंदर रकूमात हैं वो ना सिर्फ डिपॉजिट भी हुई बल्कि वहाँ से निकाली भी गई और इनकी जो मालियत है वो तकरीबन 847 मिलियन रुपए बनती है, यानी 84 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब इन अकाउंट्स में जो पैसे हैं उनकी ट्रांजैक्शन हुई। और इसके साथ साथ नैब की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो फ़रा खान ने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराए थे वो असासे जो 2018 से पहले थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और 2018 से लेकर 2021 तक के ये जो 3 साल के असासे हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ और तकरीबन इनके नायब एलामिया के मुताबिक इनके असासों की मालियत में जो इजाफा हुआ वो तकरीबन 5 गुना है, यानी 5 गुना इनकी, यानी 500% इनके जो आमदनी है और इनके असासाजात हैं उसमें इजाफा हुआ। इसके साथ साथ नैब ने यह भी बताया कि जनाब इन्होंने इस अरसे के दौरान यानी इन 3 साल के दौरान 9 मरतबा ये अमेरिका गई और 6 मरतबा ये मुत्तहिदा अरब अमारात का भी इन्होंने दौरा किया। और ये वही अरसा है जब पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार साहब, अभी भी हैं खैर, लेकिन उस वक़्त उस्मान बुज़दार साहब मुकम्मल तौर पर चीफ़ मिनिस्टर भी थे और मुकम्मल इख्तियारात के हामिल थे। और उस वक्त ये ख़बरें मंजर आम पर आई थी कि फ़रा खान साहिबा जो पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं उनके अंदर
وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اور انہی کے کہنے پر یہ سارے تقرر و تبادلے بھی ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے وہ جو ڈی پی او کا تبادلہ ہوا تھا, ڈی پی او پاک پتن کا, اس کے اندر بھی یہ ایس این جمیل گجر صاحب جو محترمہ فرح خان صاحبہ کے خامد ہیں, ان کا نام بھی آیا تھا کہ جناب ڈی پی او پاک پتن کو انہی کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا, جنہوں نے خاور مانیکا صاحب کی صاحبزادی کو, جو خاتون اول کی صاحبزادی ہیں, ان کو روکا تھا. اور اس کو روکنے کے جرم میں اتنی بڑی سزا دی گئی کہ ان کو ڈی پی او کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور جب تک عمران خان صاحب برسر اقتدار رہے ان کو دوبارہ کبھی پوسٹنگ نہیں ملی. اور یہ معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان گیا تھا, وہاں پر ایس این جمیل گجر نے باضابطہ طور پر جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے سامنے جا کر معافی بھی مانگی تھی کہ جناب مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دیں. پھر ان کو سخت قسم کی وارننگ بھی ملی تھی. ابھی ریسنٹلی بھی کچھ ان کے سکینڈلز سامنے آئے ہیں, خاص طور پر ملک ریاض صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے بنی گالہ کے قریب 200 کنال 5 مرلے زمین عطیہ کی ہے, یعنی مفت دے دی ہے. اور وہ زمین ایک یونیورسٹی اور ایک لنگر خانہ کھولنے کے لیے عطیہ کی گئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا نام تھا القادر یونیورسٹی, اور اس کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بنیادی طور پر جو تعلیم ہے اس کے فروغ کے لیے بھی کام کرے گی, اور خاص طور پر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر بھی یہ لوگ نہ صرف کام کریں گے بلکہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر بھی یہ جو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر بھی یہ روشنی ڈالیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی زمین ملک ریاض صاحب نے عطیہ کی. ملک ریاض صاحب نے وہ وہاں پر یونیورسٹی بنانے کے لیے پیسے بھی دیے, اور ملک ریاض صاحب نے اس یونیورسٹی کو باقاعدہ طور پر چلانے کے لیے بھی پیسے دینے کے لیے ایگریمنٹ سائن کیا. اور یہاں پر بھی فرح خان صاحبہ کا نام آیا ہے, کیونکہ اس یونیورسٹی کے 4 ٹرسٹیز تھے پہلے, جس میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے, بورڈ آف ٹرسٹیز تھے, ان کے جو چیئرمین تھے وہ عمران خان تھے جو اس وقت پرائم منسٹر تھے. اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی تھیں, وہ بھی ٹرسٹی تھیں اس میں, اور بابر اوان صاحب اور زلفی بخاری صاحب, یہ 4 شخصیات اس کی ٹرسٹیز تھیں. لیکن بعد میں ان دونوں حضرات یعنی زلفی بخاری اور بابر اوان کو اس سے ہٹا دیا گیا, اور ان کی جگہ پر فرح گوگی صاحبہ کو ٹرسٹی مقرر کیا گیا. اور یہ جو زمین کی منتقلی ہے یہ بھی جو ہے وہ ان کے نام پر ہوئی تھی, زلفی بخاری صاحب کے نام پر, اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس کو ٹرانسفر کیا. یعنی یہاں پر بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کو تحقیق کرنی چاہیے. اب البتہ فرح صاحبہ چلی گئی ہیں ملک سے باہر, لیکن ملک سے باہر جانے کے بعد اب نیب کی انکوائری کے تحت ان کو نہ صرف انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کر کے پاکستان لایا جا سکتا ہے, بلکہ اگر شفاف تحقیقات ہوں تو بہت ساری چیزیں منظر عام پر بھی آ سکتی ہیں. اور بہت سارے تانے بانے جو ادھر ادھر ملتے ہیں, جن کے بارے میں اس وقت سرگوشیوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں, سیاسی طور پر باتیں ہوتی ہیں, مختلف لیڈرز بات کرتے ہیں, وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. کیونکہ اس فرح صاحبہ کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر خاصا دباؤ پڑ رہا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے بنی گالہ میں جس وقت عمران خان نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, تو اس وقت بھی جب سوال ان سے فرح بی بی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا تو عمران خان صاحب پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے تھے, اور انہوں نے فرح بی بی کے حوالے سے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا. کل جب فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, جب ان سے فرح بی بی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ کون ہے, میں تو اس کو جانتا نہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو خاتون اول کی سہیلی ہیں, انہوں نے کہا جناب میں نے 50,000 ووٹ لیے تھے, 50,000 لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے, ہر ایک کے افعال کا میں جواب دہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے فرح خان نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو اس کی ذمہ داری فرح خان پر ہے, اس کی ذمہ داری بشرا بی بی پر نہیں ڈالی جا سکتی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو لے کے آئیں, ثبوت ہیں تو لے کے آئیں, تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے, اور آپ کارروائی کریں, ہم درمیان میں نہیں آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت جو فرح خان صاحبہ سے ڈسٹنس اختیار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں, کیا وہ یہ ڈسٹنس کو واقعتاً مینٹین کر پائیں گی. کیونکہ اگر فرح خان قابو میں آ جاتی ہے, اگر نیب والے ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں, تو پھر یقینی طور پر بہت ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی. اور اگر اس میں ذکر آ گیا بنی گالہ کے کسی رہائشی کا, تو پھر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو جائیں گی. بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہی اس معاملے کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے. دوسری جانب جو امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آج پنجاب میں, کیونکہ یہاں پر پرویز الہی صاحب جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر
حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جناب اس وقت بھی عثمان بزدار ہے چیف منسٹر، اور نئے قائد ایوان کا چونکہ انتخاب ہوا ہی نہیں، لہٰذا حمزہ کیسے بن گیا چیف منسٹر، کیسے ہوگا حلف، ایسے حلف نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی وار کیے اور یہ کہا کہ جناب اگر عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ساری کارروائی ہے، جو ایوان کی کارروائی ہے، وہ اس کے اندر مداخلت کر سکتی ہے تو وہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں، ہم باہر چلے جاتے ہیں، وہ ایوان چلائیں، ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں، ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنے دیا جائے، اور عدلیہ پارلیمنٹ کے کسی بھی فعل کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے سامنے، جس کے اندر ہر ایک معاملے کو لے کر آئین کی روگردانی کرنے کی ایک روش اپنا لی گئی ہے، وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے بھی جد امجد عمران خان صاحب ہی ہیں ایسی کارروائی کی، کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے آئین سے انحراف یقیناً اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے بھی موجد عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ نہ وہ اس عمل کا آغاز کرتے، نہ 3 اپریل کو قاسم خان سوری صاحب سے ایک غیر آئینی رولنگ دلواتے، نہ اس کے نتیجے میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو تحریک عدم اعتماد کی شکل میں ان کے خلاف پیش ہوا تھا اس کے راستے میں رکھنے ڈالتے، اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے، تو آج ایسا نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں، عمران خان صاحب ویسے ایک جسے کہتے ہیں نا حاکم مطلق کے طور پر، ایک ڈکٹیٹر کے طور پر کام کرنے کے عادی رہے ہیں، اور وہ روک ٹوک کو تسلیم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے، ابھی کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، KPK کے اندر جب یہ جو بلدیاتی انتخابات تھے اس کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا تھا، تو الیکشن کمیشن ان کو بارہا نوٹس کرتا تھا کہ جناب پشاور میں آپ مت جائیں، آپ لور دیر میں مت جائیں، آپ منسیرہ میں مت جائیں، کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ان نوٹسز کی کسی بھی صورت پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں جاتے تھے، جلسے بھی کرتے تھے، ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کرتے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو جرمانہ عائد ہوتا تھا اس کو پے کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلے سرے سے کارروائی کا آغاز کر دیا جاتا تھا۔ جب لیڈر کی طرف سے قانون کا احترام نہ ہو تو پھر یقینی طور پر جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، وہ بھی یقیناً اسی روش پر چلیں گے، اور پھر ہم نے اس کا ثبوت دیکھا، مرکز میں بھی دیکھا، اور اس وقت پنجاب میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ یہاں پر بھی آئین سے نہ صرف صریحاً انحراف کیا جا رہا ہے، بلکہ آئین کے تحت جو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہونے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ حد تو یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو آخرکار اپنے فیصلے میں لکھنا پڑا کہ جناب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ آئین سے انحراف ہے۔ اب اگر اس آئین سے انحراف کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی تو پھر یقینی طور پر یہ روش آگے بڑھے گی، اور جب آگے بڑھے گی تو پھر آئین کو کوئی بندہ نہیں مانے گا، پھر چاہے وردی والا ڈکٹیٹر ہو یا واسکٹ والا ڈکٹیٹر ہو، ہر ایک بندہ اپنی مرضی کا نہ صرف قانون لے کے آئے گا بلکہ اس قانون پر عمل پیرا بھی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سارے کے سارے عمل کے آگے کہیں نہ کہیں ہمیں روک لگانا پڑے گی، اس سارے عمل کو ہمیں کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ لانی پڑے گی۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب، اسد کیسر صاحب، قاسم سوری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے قانونی مشاورت کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس ضمن میں جو ریکارڈ ہے، چاہے وہ پنجاب کا ہے چاہے وہ مرکز کا ہے، اس ریکارڈ کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف عدالتی فیصلے ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، تاکہ ان تمام شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات کا اندراج کرایا جا سکے، اور وفاقی حکومت اس کے اندر پارٹی بنے گی۔ اب چونکہ ان سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے، جو ہمارے افعال ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے غلط ہیں، آئین سے ماورا ہیں، لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ اس سارے کے سارے عمل کو سبوتاج کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دباؤ کی کیفیت کو بڑھایا جائے، اور اسی دباؤ کی کیفیت کے اندر مطالبہ ہے فوری طور پر نئے انتخابات کا، اور نئے انتخابات عمران خان صاحب بنیادی طور پر اس سارے کے سارا عمل جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، چاہے وہ احتساب کا عمل ہو، چاہے وہ فراگوگی کا عمل ہو، چاہے وہ رنگ روڈ سکینڈل ہو، چاہے وہ پیٹرولیم سکینڈل ہو، چاہے وہ گندم سکینڈل ہو، چاہے وہ کھاد سکینڈل ہو، ان سارے کے سارے سکینڈل سے نظریں چرانے کی کوشش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں، اور ان انتخابات کے لیے طرح طرح کی خبریں بھی چلائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب،
ان کی طرف سے ایک بات سامنے آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس خبر ہے اور پکی خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ 31 مئی سے پہلے الیکشن کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی. وہ اے آر وائی کے ایک پروگرام میں انٹرویو دے رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی عید کے قریب الیکشن ہو جائیں گے. یہ پہلے ہمیں سلیکٹڈ کہتے تھے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ بھی ہو اور امپورٹڈ بھی ہو, لہٰذا جو میرے پاس خبر ہے اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 15 سے 20 دن میں الیکشن کا راستہ نکلے گا. اب اگر یہ الیکشن کی طرف اتنی زیادہ تیز رفتاری سے جانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. لاجک بنیادی طور پر جو فریم کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس عوام کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسری لاجک یہ اس کی بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ ہمیں اقتدار سے نکالنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ ایک غیر ملکی انٹرنیشنل سپانسرڈ جو سازش تھی وہ تھی, اور اس سازش کا اعلیٰ کار بنے ہماری اشرافیہ, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو اس وقت حکومت میں ہے. لہٰذا یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہ سارے کا سارا مینوپولیٹ کیا گیا ہے ہمارے خلاف, اور چونکہ ہمیں سازش کے تحت ایک باضابطہ طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک باقاعدہ ایک ڈرامہ رچا کے ہمیں اقتدار سے باہر نکالا گیا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر الیکشن میں جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ لے کر آنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے ہٹ جائے اور ایک نیا بندہ بنے چیف الیکشن کمشنر. اس کے لیے ضروری ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہ رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ بالکل جو ہے ان کے خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی ہے ان پر بھی اسی وجہ سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یا تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں. اب اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو گیم ہے بنیادی طور پر وہ ہے نئے الیکشن کی آڑ میں اپنے خلاف کارروائی کو رکوانے کے لیے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کارروائی آگے بڑھتی ہے یا یہیں پر رک جائے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.